अस्सलामु अलैकुम। ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट इस्लाम टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आजमाइश जितनी सख्त होती है उसका बदला भी उतना ही बड़ा मिलता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर आसानी करो, सख्ती ना करो और खुशी की बात सुनाओ, नफरत ना दिलाओ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नजूमी के पास आया और उससे कोई सवाल पूछा, उसकी 40 दिन रात की नमाज़ें कबूल नहीं की जाती। कबूलियत का यकीन रखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। नमाज़ इशराक पढ़ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज फजर बाजमात अदा करे फिर अपनी जगह पर बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र करता रहे यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए, फिर 2 रकात इशराक की नमाज पढ़े तो उसके लिए एक मुकम्मल हज उम्रा का सवाब होगा। तकलीफ़ों पर सब्र करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुसलमान जो लोगों के साथ मेल जोल रखता है और उनसे पहुँचने वाली तकलीफ़ों पर सब्र करता है, उस मुसलमान से अफजल है जो लोगों के साथ मेल जोल नहीं रखता और ना ही सब्र करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की शब मेरा गुज़र चंद ऐसे लोगों पर हुआ जिनके पेट घड़ों की मानंद बड़े बड़े थे, जिनमें सांप थे जो पेट के बाहर से नज़र आते थे। मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? तो फरमाया, ये सूद खाने वाले हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुस्न सलूक के सबसे ज़्यादा हकदार तुम्हारी माँ है। मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रुकआतुल फज्र खैरु मिनद दुनिया वमा फीहा। फजर की नमाज से पहले की 2 रकातें सुन्नत दुनिया और दुनिया की तमाम तर चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है। आइए फजर की नमाज का एहतमाम करें ताकि दुनिया की अफजल चीज़ें हमें हासिल हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल कुर्सी। हदीस शरीफ में है कि जब बिस्तर पर जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारा एक हिफाजत करने वाला मुसलसल तुम्हारे साथ रहेगा और कोई शैतान सुबह तक तुम्हारे पास नहीं आएगा। किसी इख्तियार करने का अजर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता और जो बंदा माफ़ कर देता है अल्लाह उसकी इज़्ज़त बढ़ाता है और जो बंदा अल्लाह ताला के लिए आयज़ी इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स जमाई ले तो उसको अपना हाथ मुंह पर रख लेना चाहिए, क्योंकि खुले मुंह में शैतान दाखिल हो जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग मेरी असमत व जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत रखते हैं, क़यामत के दिन उनके लिए ऐसे नूर के मेंबर होंगे जिन पर अंबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वज़ू होने के बावजूद वज़ू किया उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ़ फरमाया और खा लिया और फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इज़्ज़तदार चीज़ की इज़्ज़त करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क छीन लेता है वापस नहीं करता। सर से हिफाजत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिमाम गुस्ल खाने से निकलने के बाद कदमों को ठंडे पानी से धोना दर्द सर से हिफाजत का ज़रिया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलौंजी हर बीमारी की दवा है सिवाय साम के। मैंने अर्ज़ किया, ये साम क्या है? फरमाया कि मौत है। हाथ से खाना पीना लेना देना शैतान का तरीका है। तुम में से हर एक सीधे हाथ से खाए और सीधे हाथ से पिए और सीधे हाथ से ले और सीधे हाथ से दे, क्योंकि शैतान उल्टे हाथ से खाता और उल्टे हाथ से पीता, उल्टे हाथ से देता और उल्टे हाथ से लेता है। सिरात। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले सिरात जहन्नम के दोनों किनारों पर रखा जाएगा। उस पर सैद उन के कांटों की तरह कांटे होंगे। फिर लोग उस पर से गुजरना शुरू करेंगे तो बाज़ लोग सही सलामत गुजर जाएंगे, बाज़ लोग के कुछ
ایسا کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے، پھر نجات پائیں گے۔ بعض لوگ اسی پر اٹکے رہیں گے اور بعض اوندے منہ جہنم میں گریں گے۔ مال بھی ایک باطنی بیماری ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: ان قریب میری امت کو پچھلی امتوں کی بدترین بیماری پہنچے گی، جو کہ تکبر، کثرت مال کی حرص، دنیوی معاملات میں کینہ رکھنا، باہم ایک دوسرے سے بغض رکھنا اور حسد کرنے پر مشتمل ہے، یہاں تک کہ وہ سرکشی اختیار کر لے گی۔ وضو کے بعد 3 بار سورہ قدر پڑھنے کے فضائل: جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ عز و جل میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ رشد و ہدایت کے چراغ: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: اللہ عز و جل کے محبوب ترین بندے وہ ہیں جو متقی، پرہیزگار اور ایسے گمنام ہیں کہ جب لوگوں میں موجود نہ ہو تو انہیں تلاش نہ کیا جائے، اور اگر موجود ہو تو پہچانا نہ جائے۔ یہی لوگ ہدایت کے امام اور علم کے چراغ ہیں۔ افضل مسلمان کون؟ عن ابی موسیٰ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ای المسلمین افضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا مسلمان بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ شخص جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ایسا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو نیکی کر کے خوش ہو اور برائی کر کے پریشان ہوا وہ مومن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں جنت کے درمیانے درجے میں ایک گھر کی ضمانت ہر اس شخص کو دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے، چاہے مذاق ہی کر رہا ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے: اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا۔ 1 سے زیادہ بیویاں اور ان کے حقوق: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ایک کے مقابلے میں دوسری طرف زیادہ میلان رکھے تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا: میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے۔ پردہ کرنا: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے اور اپنے صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس بندے نے لا الہ الا اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کہا، قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ تکلیف کے وقت کیا پڑھے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے وقت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ زمزم: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زمزم کا پانی جس مقصد اور فائدے کے لیے پیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارک: سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سوار شخص پیدل کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو، اور چھوٹا بڑے کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ حدیث مبارک: رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ناز اور تمکنت سے زمین پر دامن کھینچتا چلتا ہے، قیامت کے دن خدا اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ حدیث مبارک: فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے،
البتہ 3 طرح کے اعمال کا ثواب بدستور جاری رہتا ہے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اس مبارک فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں 2 ایسے عمل نہ بتاؤں جن کا بوجھ انسان پر بہت ہلکا لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، خوش اخلاقی اور کثرت سے خاموش رہنے کی پابندی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بیچاری یا بیوہ عورت یا کسی مسکین حاجت مند کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بندے کی مثل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ عرش کے نیچے والے خزانے سے نازل ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ وہ برائیاں مٹا دینے والا کلمہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے نام اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس روز شام تک شیطان سے امن میں رہے گا، اور اس سے بہتر کوئی شخص نہ ہوگا، لیکن جس نے اس سے بھی زیادہ اسے پڑھا ہو۔ شکر کی توفیق نعمت سے بڑھ کر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بندہ رات کو باوضو سوئے اور پھر رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اوقات کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر اجتماعی طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، تمہیں بخش دیا گیا، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تم کو سمائے رکھے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یقیناً آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کی پوشاک اچھی ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر تو حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ایمان کی بلندی 4 باتوں میں ہے: حکم الہی پر صبر کرنا، تقدیر پر راضی رہنا، اخلاص کے ساتھ اللہ پر توکل کرنا، اور پروردگار کا فرما بردار رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے، صدقہ دینے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ دل پر آگ حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس پر حرام ہے؟ وہ حرام ہے ہر اس شخص پر جو اللہ اور اس کے بندوں سے قریب ہے، ان سے نرم سلوک کرتا ہے، ملائمت رکھتا ہے اور ان کے لیے سہولت مہیا کرتا ہے۔